खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 33 बी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू की अहमियत। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे हम टीवी, रेडियो और फ़िल्म की शक्ल में जानते हैं, इंटरनेट की शक्ल में जानते हैं, उसके अंदर उर्दू की अहमियत के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। उर्दू ऐसी ज़ुबान है जिसका हर कोई ग़ुलाम होता हुआ नज़र आता है। बड़ी मीठी ज़ुबान है, बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है, दिलकशी वाली ज़ुबान है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उससे कैसे दूर रह सकता है? फ़िल्मों में, टेलीविज़न में, रेडियो में उर्दू नग़्मे आप सुनते हैं, उर्दू मक़ौले आप सुनते हैं, उर्दू मुकालमे आप सुनते हैं, वो उर्दू अदब की, उर्दू ज़ुबान की अहमियत को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ इस सबक के ज़रिए हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू की क्या अहमियत है, किस तरह से हम उर्दू को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारी माशी ज़रूरियात को पूरा करने का ज़रिया बना सकते हैं। शुरू करते हैं हम सबक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मास मीडिया का एक हिस्सा है मास, यानी आवाम, बहुत से लोग, मजमा। मीडिया यानी आवाम तक बात पहुंचाने का जरिया। मास मीडिया बहुत सारे लोगों तक, मास का मतलब होता है भीड़, मजमा, जो आपको बताया, बहुत से लोग जब एक साथ जमा होते हैं तो वो मास कहलाते हैं। और मीडिया आवाम तक बात पहुंचाने का जरिया। तो मास मीडिया मिलकर ऐसी चीज हो जाती है जो आवाम के बहुत बड़े तबके को मुतासिर कर रही है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मुतासिर कर रही है। जैसे अखबार, फिल्में, टेलीविज़न, रेडियो, ये मास मीडिया हैं जो बहुत बड़े तबके को, बहुत बड़े मुआशरे को, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मुतासिर करते हैं। एक साथ बहुत सारे लोग इन खबरों को पढ़ते हैं, इन खबरों को देखते हैं, इन खबरों को सुनते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे वतन के लिए भी, मुल्क के लिए भी। ये मास मीडिया बहुत अहमियत रखता है। ये दोनों चीज़ें मिलकर आज के ज़माने में ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। मास मीडिया में हर वो ज़रिए शामिल हैं जिससे आवाम तक बात पहुंचाई जा सके, मगर उसकी दो किस्में ज़्यादा राइज हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मास मीडिया जिससे आवाम के अंदर बहुत सारे लोगों तक एक साथ एक ही ज़रिए से बात पहुंचाई जा सके। अब वो सारे के सारे मीडियम उसमें शामिल हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर दो ज़रियाई के बारे में बात हो रही है। प्रिंट मीडिया यानी अखबार, किताब वगैरह, जो रिसाले वगैरह शामिल होते हैं, वो इनके साथ शामिल हो गए। फिर दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यहाँ पर रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न वगैरह, इंटरनेट, टेलीफोन वगैरह इसमें शामिल है, मोबाइल वगैरह शामिल है इसके अंदर। मास मीडिया में ज़ुबान की बहुत अहमियत होती है, और ज़ुबान साफ नहीं हो तब तक हम बात को कैसे दूसरे तक पहुंचा पाएंगे, कैसे अपनी बात समझा पाएंगे। मास मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अहमियत। तो इस सबक के अंदर आपको प्रिंट मीडिया और मास मीडिया दोनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों मास मीडिया की अक़साम बताई गई है, लेकिन हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुताला करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म का मुताला हम करेंगे। हालांकि इंटरनेट इसके अंदर शामिल है, और इंटरनेट अपनी बात पहुंचाने का आजकल एक बहुत बड़ा जरिया है। और जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद ऐप्स वगैरह हैं, यूट्यूब जैसे ऐप्स जो हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मुतासिर करते हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे। आप सिर्फ मीडिया के यहाँ पर जो बात हो रही है, सिर्फ हम फिल्म, टेलीविज़न और रेडियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो मौजूदा ज़माने में मास मीडिया ने जिस सूरत में सबसे ज़्यादा अवामी ज़िंदगी पर असर डाला है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्योंकि हर कोई इससे जुड़ जाता है, हर कोई इसको पसंद करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न, इंटरनेट, ईमेल वगैरह ख़ास तौर पर शामिल हैं। सभी चीज़ें जिससे हम बहुत सारे लोगों को से राब्ता कायम कर सकें, वो, और इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए से, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शामिल हैं। पहला है रेडियो। रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत अहम हिस्सा है। रेडियो हमारे मुल्क में 1927 में बम्बई में एक छोटे से स्टेशन से शुरू हुआ था। आपको ये ख्याल रखना है कि रेडियो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तो 1927 के अंदर ये रेडियो शुरू हुआ था। ये स्टेशन 1.5 किलोवाट का था, यानी पावर कैपेसिटी बताई गई है स्टेशन की कि कितनी कैपेसिटी है इसकी, 1.5 किलोवाट का था, और उसे ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने कायम किया था। 1930 में ये ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बंद हो गई और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस शुरू हो गई। यानी अब रेडियो हमारे हाथ में आ गया, इंडियन कंपनी के हाथ में आ गया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। मुल्क की आज़ादी के बाद उसमें तेजी से तरक्की हुई। अब मुल्क के एक बड़े हिस्से तक इसकी आवाज़ पहुंचती है। आज भी रेडियो मकबूल है, मशहूर है। हालांकि इंटरनेट पर मौजूद दूसरे ज़राए की वजह से कम लोग रेडियो को सुनते हैं, कम लोग रेडियो के बारे में समझते हैं, लेकिन जो शौकीन लोग हैं, रेडियो को जानते हैं, उन तक आज भी रेडियो की पहुंच है।
اس کے بعد دوسرا ذریعہ ہے فلم. فلم بھی الیکٹرانک میڈیا کی مقبول ترین صنف ہے. فلم آج بھی عوام کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں. ہماری فلم انڈسٹری جسے بالی ووڈ بھی کہا جاتا ہے دنیا کی بڑی فلم انڈسٹریوں میں سے ایک ہے. فلم بھی لوگوں کو خطاب کرنے کا، لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے. اس کے ذریعے ہم لوگوں کے ذہن کو بدل سکتے ہیں، لوگوں کی سوچ و فکر میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، لوگوں کو کسی بات کی طرف، کسی ایک نتیجے کی طرف لے جا سکتے ہیں. تو یعنی یہ اثر کر رہا ہے، اپنے اثر لوگوں کے اوپر چھوڑ رہا ہے. میڈیا کا یہی کام ہوتا ہے، تاثرات پیدا کرنا، لوگوں کو سوچنے کے اوپر مجبور کر دینا، اور فلم بھی اس کام کے اندر لگی ہوئی ہے. تو اس کو بھی ہم ایک ماس میڈیا کا ذریعہ مانتے ہیں. فلم کی اپنی ایک تاریخ بھی ہے اور اپنا ایک اثر بھی. فلم اور ٹیلی ویژن دونوں بظاہر یکساں میڈیم نظر آتے ہیں، مگر دونوں کے اثرات اور ٹیکنیک میں بہت فرق ہے. فلم اور یہاں پر جو مقابلہ کیا گیا ہے ٹیلی ویژن کا فلم سے، فلم الگ شے ہے، ٹیلی ویژن الگ شے ہے. فلم کچھ وقت کے لیے اثر ڈالتی ہے، لیکن ٹیلی ویژن کے ساتھ ہم ریگولر رہتے ہیں، لگاتار اس کے ساتھ آس پاس بیٹھے رہتے ہیں ہم، اور اس کے ساتھ کی چیزیں جو ہیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں. تو ٹیلی ویژن زیادہ اثردار ہے بقابل فلموں کے. فلمیں بھی اثردار ہیں لیکن اتنی اثردار نہیں ہے جتنی ٹیلی ویژن ہماری زندگی کے اوپر اثر ڈالتا ہے. الیکٹرانک میڈیا میں سب سے زیادہ مقبول ٹی وی ہے، جس نے فلم اور ریڈیو کی مقبولیت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ مقبول ہیں، ریڈیو بھی سنا جاتا ہے، فلمیں بھی دیکھی جاتی ہیں، لیکن جتنا ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے اتنا یہ چیز مقبول نہیں ہے. ٹیلی ویژن گھر گھر کے اندر موجود ہے، ہر طبقہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، بزرگ ہوں یا بچے ہوں، سبھی ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اثرات کو قبول کرتے ہیں. اس پہ دی ہوئی چیزوں کو پر آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے. اس پہ آئے ہوئے ایڈ سے متعلق چیزوں کو ہم خریدنے کے لیے دوڑتے ہیں. جو نئی سٹائل آتی ہے، نئی چیزیں آتی ہیں، اس کو اپنانے کے لیے ہم بھاگتے ہیں. تو ٹیلی ویژن ہمارے معاشرے کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے. اب ٹیلی ویژن فلم انڈسٹری سے بھی بڑی انڈسٹری ہے، لاکھوں لوگ اس سے روزی بھی حاصل کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں ٹیلی ویژن کی عمر 4 دہائیوں سے زیادہ ہے. ٹیلی ویژن کے اوپر کئی طرح کے سیریلز آ رہے ہیں، پروگرام آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہاں پر پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. تو اس سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، الگ الگ فیلڈ میں لوگ جڑے ہوئے ہیں. کوئی ٹیکنیکل سے، کوئی ایکٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو کھانا پہنچانے والے ہیں، کوئی ان کو سامان مہیا کرانے والے ہیں. تو روزی روٹی بھی بہت سے لوگوں کی ٹیلی ویژن سے چل رہی ہے. ان برسوں میں ٹیلی ویژن نے کئی دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کافی ترقی کی ہے. اس کی عوامیت اور مقبولیت میں گزشتہ دہائیوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے. یعنی دنیا میں ٹیلی ویژن تو تقریباً ایک ساتھ ہی آیا ہے سبھی ملکوں میں، لیکن مواد کے اعتبار سے اگر دیکھیں اور اس کی کوالٹی ہم دیکھیں ٹیلی ویژن سیریلز کی، پروگراموں کی، تو ہم کافی بہتر ہیں. کہیں اچھے پروگرام ہمارے ٹیلی ویژن کو اندر آتے ہیں. ہمارے ملک میں ٹیلی ویژن کے فروغ کی اس رفتار میں اس پر پیش کیے جانے والا مواد، پیش کرنے کی تکنیک اور طریقہ کا بہت بڑا حصہ ہے. جو ہم پیش کرتے ہیں، پروگرام جو ہمارے آتے ہیں، بہت اچھی کوالٹی کے آتے ہیں، بہت اچھی قسم کے آتے ہیں. اس سے لوگوں میں جڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے اس پروگرام سے متعلق، اور لوگ اس کو ٹیلی ویژن کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں پر ٹیلی ویژن بہت مقبول ہوا ہے. ٹیلی ویژن پر ان واضح تبدیلیوں نے ٹی وی انڈسٹری کی دنیا میں ہندوستانی ٹی وی کو بہت آگے بڑھایا ہے. دہلی میں تجربے کے طور پر یونیسکو کی مدد سے 15 ستمبر 1959 میں پہلا ٹی وی سینٹر بنایا گیا. اب ٹیلی ویژن کی شروعات کس طرح سے ہوئی، اس مدعے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ہندوستان کے اندر 15 ستمبر 1959 کو پہلا ٹی وی سینٹر بنایا گیا. اس طرح سے ہمارے یہاں پر ٹیلی ویژن کی شروعات ہوئی. اس وقت یہ صرف دہلی شہر کے کچھ علاقوں تک ہی محدود تھا. اس وقت ہفتے میں صرف چند گھنٹوں کے لیے ہی پروگرام ہوتے تھے، اور انہیں کمیونٹی سینٹرز میں رکھے ٹی وی سیٹوں پر دیکھا جاتا تھا. پہلے کیسا ہوتا تھا، شروعات میں جب آئے ٹی وی 15 ستمبر 1959 کو، تو یہ ہر گھر میں مہیا نہیں تھے. کمیونٹی سینٹر بنائے جاتے تھے، جیسے آج بنائے جاتے ہیں کمیونٹی سینٹر، جہاں پر شادی وغیرہ ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں. اس وقت کمیونٹی سینٹر ٹی وی سینٹر کی طرح کام کرتے تھے. وہاں پر ٹی وی سیٹ رکھ دی جاتے تھے، اور اچھے طبقے کے، پڑھے لکھے طبقے کے لوگ جا کر اس کمیونٹی سینٹر میں جاتے تھے اور وہاں پر وہ ٹی وی دیکھتے تھے. شروعات کے اندر ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ ایک دن پروگرام آیا کرتا تھا. بعد میں اس کو 1 گھنٹے کو، 1 دن کو بڑھا کر پورے ہفتے کر دیا گیا. پورے ہفتے پروگرام آنے لگا، اور صرف وہ بھی 1 گھنٹے آتا تھا، اور جو وہاں پر موجود ہیں صرف وہی شخص اس کو دیکھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا. تو یہ بات آج ہنسی کی لگے کہ صرف 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنے کے لیے لوگ وہاں پر کافی بڑی تعداد میں جاتے تھے، بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے. آج کل کے لیے یہ کچھ ہنسی مذاق کی بات ہے،
کیونکہ آج الگ دور ہے، ہر جگہ ہر گھر میں ٹی وی ہے اور ٹی وی سے بھی ہم آگے بڑھ گئے ہیں۔ آج سیٹلائٹ نے ٹی وی چینلز کو اتنا عام اور پہنچ میں بنا دیا ہے اور 24 گھنٹے چلنے والے درجنوں چینلز موجود ہیں کہ یہ باتیں کہانی سی لگتی ہیں۔ بہت سارے چینلز اب آ گئے ہیں، اس وقت صرف ایک چینل ہوتا تھا اور 1 گھنٹا پروگرام آتا تھا اور کوئی اس کے علاوہ ٹی وی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور عام طور پہ تو یہ مہیا ہی نہیں تھے، ملتے ہی نہیں تھے۔ 1959 سے 1986 کا دور ایسا رہا کہ ٹیلی ویژن کی ترقی کی رفتار بہت سست رہی اور اس بیچ اسکول ٹی وی محدود طریقوں پر شروع ہوا۔ 1959 سے 1986 تک ٹی وی کی ترقی کی رفتار کم رہی، لیکن اسی دور میں اسکول ٹی وی شروع کیا گیا، جو کچھ اسکولی بچوں، کالج کے لڑکوں لڑکیوں یا اساتذہ کے لیے صرف تجرباتی طور پر شروع کیا گیا تھا، تو ان کے اوپر پڑھائی سے متعلق چیزیں، ان کی سبجیکٹ سے متعلق چیزیں آتی تھیں۔ 1972 میں بمبئی میں ٹی وی کا دوسرا مرکز بنا۔ یہ ہندوستان کا پہلا پروفیشنل ٹی وی سینٹر تھا اور اس کا سارا ساز و سامان مغربی جرمنی نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ پھر مہاراشٹر کے دوسرے شہر پونے میں ریلے سینٹر قائم ہوا، جس کی مدد سے بمبئی سینٹرز کے پروگرام گاؤں میں پھیل گئے اور دیہات کی ایک بڑی آبادی ٹی وی تک جڑ گئی، یعنی 6 سے زیادہ اسٹیٹ یہاں پر جڑ گئے تھے۔ امریکی سیٹلائٹ کے ذریعے ہندوستان کے مزید 6 ریاستوں کو اسے منسلک کر دیا گیا اور اس طرح ٹی وی کی پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا گیا۔ منسلک یعنی جوڑ دینا، لگا دینا، اس کے ساتھ کر دینا، تو اس طرح سے ٹی وی بڑھتا گیا۔ اس کے بعد پھر ہمارا خود کا سیٹلائٹ آ گیا، انسیٹ 1۔ انسیٹ 1 سیٹلائٹ کے ذریعے 15 اگست 1982 کو نیشنل ٹیلی کاسٹ شروع کی گئی۔ دہلی سے نیشنل پروگرام کی شروعات کے ساتھ ساتھ ہی اس دن رنگین ٹی وی نشریات کا آغاز بھی ہوا۔ 15 اگست 1982 کا دن ہماری تاریخ کے اندر بہت اہم ہے۔ اس دن ہمارا خود کا سیٹلائٹ لانچ ہوا اور اس سیٹلائٹ کے ذریعے پورے ہندوستان میں چینلز کو دکھانا شروع کر دیا گیا۔ ساتھ ہی بڑی بات یہ ہوئی تھی کہ اسی دن رنگین ٹیلی ویژن کی شروعات ہندوستان کے اندر ہوئی تھی۔ اس سے پہلے صرف بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہمارے یہاں پر دکھایا جاتا تھا۔ نومبر 1982 میں دہلی سے نویں ایشیائی کھیلوں کی براہ راست آغاز سے ہندوستان میں کسی بڑے آؤٹ ڈور کو براہ راست ٹیلی کاسٹ کرنے کی شروعات کر دی گئی۔ 1982 سے ہمارے یہاں پر لائیو ٹیلی کاسٹ شروع ہو گیا۔ ابھی تو یہ پروگرام جو دکھائے جا رہے تھے یہ ریکارڈڈ پروگرام تھے، اب یہاں پر ہم لائیو ٹیلی کاسٹ دکھانے کے قابل ہو گئے، براہ راست پروگرام ہم دکھا رہے ہیں۔ یہ نہ صرف اندرونی ملک بلکہ بیرونی ملک میں بھی براہ راست دیکھا جا سکتا تھا۔ پوری دنیا نے ایشیائی کھیل جو ہندوستان میں ہوئے تھے ان کو دیکھا تھا۔ ستمبر 1984 میں دہلی سے دوسرے چینل کی شروعات ہوئی اور کچھ دنوں بعد دوسرے بڑے شہروں سے بھی دوسرے چینلز شروع کیے گئے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے ٹیلی کاسٹ کی آسانی کے بعد پرائیویٹ چینلز شروع ہوئے اور جن کے ذریعے اس کی مقبولیت حد سے بڑھ کر ضرورت میں شامل ہو گئی، اور جب پرائیویٹ چینل آ گئے تو پرائیویٹ چینلز کے آنے کے بعد تو پروگرامز کی باڑھ آ گئی، بہت سارے پروگرام آنے لگ گئے، ٹی وی بہت زیادہ مقبول ہو گئے، گھر گھر ٹی وی پہنچ گئے، رنگین ٹیلی ویژن آ چکے تھے، اب نئے نئے طرح کے الگ الگ طرح کے پروگرام بھی آنے لگ گئے اور 24 گھنٹے نیوز والے پروگرام بھی اسی وقت شروع ہوئے۔ اب اس ذریعے کو آپسی مقابلے کا سامنا کرنا ہے جس میں ملک اور بیرونی ملک کے مقابلے آرائی شامل ہے۔ اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ہندوستان ٹیلی ویژن کی تکنیک اور مواد کے اعتبار سے مزید ترقی یافتہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ٹیلی ویژن نے ہماری سماجی اور نجی زندگی کو اس درجہ متاثر کیا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں شامل ہو گئے ہیں۔ ٹیلی ویژن ہمارے اوپر بہت اثر ڈالتا ہے۔ ہم جو چیز دیکھتے ہیں، جو چیز کو سمجھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، اس کی نقل کرنے کی سوچتے ہیں، ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ٹیلی ویژن ہمیں اثر ڈالنے کا، ہماری سوچ کو بدلنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم اپنی چیزوں کو خرید سکتے ہیں، چیزوں کو جانچ پہ رکھ سکتے ہیں، مان سکتے ہیں اور نئی چیزیں بھی اس میں ہم جوڑ سکتے ہیں۔ اب ٹیلی ویژن صرف شوق کی چیز نہیں، ایک لازمی ضرورت بن چکا ہے آج کے دور میں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ معلومات کا اہم ذریعہ بھی ہے اور تفریح کا سامان بھی۔ اس کے ذریعے گھر بیٹھے پوری دنیا دکھائی دیتی ہے، کوئی بھی خبر سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیلائی جا سکتی ہے۔ تو خبروں کے ذریعے ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں اور دوسرے چینل سے جو ہماری تفریح کے کام آ رہے ہیں، تو ہم تفریح بھی کر رہے ہیں، ابھی میں نے بتایا آپ کو، اور معلومات بھی ہم چینلز کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے انسانی فلاح کی بہت سے کام کیے جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے وہاں وہاں یہ ایجاد انسان کے لیے بہت کام کی ہے، مگر اس کے کچھ نقصانات اور غلط اثرات بھی ہیں۔ ہر چیز اپنے اچھے اور برے دونوں طرح کے اثرات رکھتی ہے۔ ٹیلی ویژن بھی اچھے اثرات بھی رکھتا ہے، فائدے بھی رکھتا ہے اور نقصان بھی رکھتا ہے۔
ہمیں خود کو ضرورت ہے سمجھنے کی کہ ہم ٹیلی ویژن کو کس طرح سے لیں، ہم اس کو لوگوں کی بہبودی کے لیے کام میں لیں، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی ترقی کے لیے استعمال کریں، یا ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے دنگے فساد بھی پھیلا سکتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں انتشار بھی پھیلا سکتے ہیں، لوگوں کو آپس میں بانٹ بھی سکتے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے۔ تو نقصان اور فائدے دونوں ہیں۔ ٹیلی ویژن نے اچھائیوں کی تشہیر کے ساتھ ساتھ بہت سی ذہنی، اخلاقی اور سماجی برائیوں کو بھی جنم دیا ہے، جن پر قابو پانے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک کام آنے والی چیز انسانی ناکامیوں کی داستان بن کر رہ جائے گی۔ اگر ہم ٹیلی ویژن کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، صحیح طریقے سے اس کو نہیں اپنائیں گے، تو ٹیلی ویژن جو ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہماری نقصان کی چیز بن کر رہ جائے گی، اور اسی طرح سے اس کے تاریخ میں نام درج ہوگا کہ ہم نے جس سے فائدہ لینا تھا اس سے ہم نے نقصان اٹھایا۔ اب یہاں پر الیکٹرانک میڈیا میں اردو زبان کی اہمیت واضح کی گئی ہے کہ اردو زبان کی کیا اہمیت ہے۔ چاہے ریڈیو ہو، چاہے فلم ہو، چاہے ٹیلی ویژن ہو، اردو زبان کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہے۔ ریڈیو آپ اٹھا کر سن لیجئے، آپ ٹیلی ویژن دیکھ لیجئے پروگرام اس کے، آپ فلموں کے مکالمے ڈائیلاگ سن لیجئے، آپ فلموں کے گانے سن لیجئے، اردو زبان کے بغیر کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی۔ ہر جگہ اردو کا استعمال کیا جاتا ہے، کہیں مکمل اردو کا استعمال کیا جاتا ہے، کہیں اردو سے کچھ لفظ چرا کے، الفاظ اور جملے چرا کر استعمال کر لیے جاتے ہیں، لیکن اردو کے بغیر یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی۔ تو اہمیت یہاں پر واضح کی گئی ہے اردو کی۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ بولی سمجھی جانے والی زبان اردو ہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں، خاص طور پر ریڈیو میں، کیونکہ رسم خط انہی کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اردو ہندی تقریباً ایک جیسی ہی زبان ہے، اور یہی زبان الیکٹرانک میڈیا کی بھی ہے۔ یہ زبان کیونکہ ابتدا سے ہی عوامی رابطے کی زبان ہے، اس لیے قدرے نئی ایجاد الیکٹرانک میڈیا کی بھی رابطے کی زبان ہے۔ تو اسی کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے، آسانی سے اپنی بات سمجھائی جا سکتی ہے، اور ہم کلام ہم لوگوں سے آسانی سے ہو سکتے ہیں اور تعریفیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ریڈیو اور اردو، ماس میڈیا میں ریڈیو کی اہمیت کے بارے میں آپ جان چکے ہیں۔ ریڈیو کیونکہ زبان کا ہی اہم میڈیم ہے، اس لیے اس میں زبان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ عام زندگی میں بولی جانے والی اردو آج بھی ریڈیو کی ایک بڑی زبان ہے، اور ریڈیو کو تجارتی اور غیر تجارتی سرزمین سر و سزا اس زبان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ریڈیو کے ذریعے اردو بولی جاتی ہے، اردو سنی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے ہم ہمارے ماحول کے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلم اور اردو، تو میں نے آپ کو بتایا کہ فلم میں بھی ڈائیلاگ وغیرہ جو گانے ہوتے ہیں وہ اردو میں ہی لکھے جاتے ہیں۔ فلم کا میڈیم کیونکہ شروع سے ہی تھیٹر سے متاثر رہا ہے، اس لیے اس میں تاریخی طور پر اردو کا اثر و رسوخ شروع سے رہا ہے۔ اردو جو شروعات ہوئی ہے اردو کی، وہ تھیٹر وغیرہ کے اندر شروعاتی اردو موجود ہے۔ تھیٹر کھیلے جاتے تھے، ناٹک کھیلے جاتے تھے، بعد میں وہی تھیٹر سے فلمیں بنی، اور وہ فلموں کے اندر جو ڈائیلاگ شروع میں لکھے جاتے تھے وہی انداز آخر تک اس کا بنا رہا۔ تو فلموں سے اردو کا جڑاؤ بہت پرانا ہے، تھیٹر کے زمانے سے ہے۔ فلموں کی زبان آج بھی وہی عام اردو ہے جسے عوام بولتے، سمجھتے اور استعمال کرتے ہیں۔ البتہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اور اس کے استعمال کی مختلف شکلیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے بتایا کہ یا تو مکمل طور پر اردو لے لی جاتی ہے، یا کچھ حصہ اردو کا استعمال کر لیا جاتا ہے، اس کو ہندی کے ساتھ ملا کر، اس کو انگریزی کے ساتھ ملا کر اپنی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اردو کے لفظ ہیں تو وہ الگ سے پہچان میں آ جاتے ہیں، سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اب ٹیلی ویژن اور اردو، کیونکہ ٹیلی ویژن اس میں رابطہ قائم کرنے کا اہم ذریعہ ہے، تو اردو یہاں بھی خوب بولی جاتی ہے۔ ٹیلی ویژن ماس میڈیا کی صنف ہونے کے نام ناطے عوام کی زبان سے کیسے دور رہ سکتی ہے؟ ٹی وی کی عام زبان بھی بولے جانے والی اردو ہی ہے۔ اردو عوامی زبان ہے، عام لوگوں کے بیچ بولے جانے والی زبان ہے، اور اس زبان کی شیرینی، سادگی اور اثر انگیزی نے ٹیلی ویژن کے ناظرین کو موہ لیا ہے۔ اثر انگیزی ٹیلی ویژن کے ناظرین کو موہ لیا ہے۔ چونکہ تجارتی طور پر آج ٹیلی ویژن سب سے بڑا الیکٹرانک بازار ہے، اس میں بیچی جانے والی چیزوں کے اشتہارات کی زبانیں بھی بولی جانے والی اردو ہی ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی چینل کے اوپر یہاں دکھایا گیا ہے کہ جو مکالمے آ رہے ہیں، جو ڈائیلاگ آ رہے ہیں، جو وہاں پر ایڈورٹائز آتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے، غور کیجیے ان کے اوپر، کہ اس کے اندر آپ کو اردو جملے، اردو الفاظ آپ کو بہت کثیر تعداد کے اندر ملیں گے۔ تو آپ کسی بھی وقت کسی بھی چینل پر کسی عوامی اشتہار کی زبان پر غور کر سکتے ہیں، تو اس میں بولے جانے والے جملے کو کاغذ پر لکھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس جملے میں زیادہ تر الفاظ اور ایکسپریشن اردو کے ہوں گے۔ بہت بڑی تعداد میں آپ کو اردو ٹیلی ویژن کے اوپر ملے گی۔ ٹیلی ویژن پر اشتہارات اور دوسرے پروگراموں میں عوامی اردو کے استعمال کے علاوہ ٹیلی ویژن نے اردو شعر و ادب میں بھی بہت فائدہ اٹھایا ہے۔
اردو شاعری، مکالمے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. تو زبان کا استعمال تو کر ہی رہے ہیں، زبان کے ادب کا بھی ٹیلی ویژن، فلمیں اور ریڈیو استعمال کرتے ہیں. فلموں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور ریڈیو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. آج کل ٹیلی ویژن پر سیریلز بہت مقبول ہیں. اگر ان سیریلز کے مکالموں اور ان میں شامل ٹائٹل سانگ پر غور کیا جائے تو ان سب میں اردو شاعری کا استعمال عام ہے، اور اردو شاعری کی کشش نے ان کی مقبولیت میں اضافہ کر دیا ہے. آپ نغمے سنتے ہوں گے، گانے سنتے ہیں، ڈائلاگ سنتے ہیں فلموں کے یا ٹیلی ویژن سیریلز کے، آپ نے دیکھتے ہوں گے. ان سیریلز کے جو مکالمے ہیں، ڈائلاگ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے اردو وہاں پر استعمال کی جا رہی ہے اور بہت صفائی کے ساتھ وہاں پر استعمال کی جاتی ہے. اردو زبان کی اہمیت ماس میڈیا میں پہلے بھی تھی، مگر الیکٹرونک میڈیا کے اضافے کے بعد اس کی اہمیت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. آج الیکٹرونک میڈیا کی کوئی بھی صنف بولی جانے والی عام اردو زبان کے بغیر عوام تک نہیں پہنچ سکتی. اردو ہر جگہ استعمال کی جاتی ہے. میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ چاہے مکمل طور پر مل جائے، خط کچھ اور ملے، ہندی کے اندر لکھ دیں لیکن لفظ آپ کو اردو کے ملیں گے، جملے بنائے ہوئے آپ کو اردو کے ملیں گے، اردو خط کے اندر لکھ دیں، رسم الخط کے اندر لکھ دیں، لیکن اردو کے بغیر کوئی بھی الیکٹرونک میڈیا کی جو قسم ہے وہ اپنے آپ میں مکمل نہیں ہو سکتی. کہیں نہ کہیں اردو کا استعمال کیا ہی جا سکتا ہے، کیونکہ اردو عوام کی زبان ہے، عوام سے رابطہ قائم کرنے کی، عوام سے جڑاؤ قائم کرنے کی زبان ہے. اردو بنی ہی اس شرط کے اوپر ہے کہ عوام سے رابطہ کیا جائے، عوام سے بات چیت کی جائے، اور وہی اس کا اثر اردو کا آج تک قائم ہے. لوگوں کو پسند آتی ہے، اس کی شیرینی پسند آتی ہے، اس کی چمک و دمک پسند آتی ہے، اس کی خوبصورتی پسند آتی ہے، اسی لیے یہ زبان مقبول ہے. حکومت نے اس کے اوپر بہت طنز کیا، حکومت نے اس کو خوب دبانے کی کوشش کی، خوب اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ زبان خود اپنی قوت سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، خود اپنی قوت سے آگے ہوتی چلی جاتی ہے اور اپنے آپ کو نامور ہمیشہ بنائے رکھتی ہے. تو یہ اردو زبان کا ہی دبدبہ ہے کہ یہاں پر الیکٹرونک میڈیا، فلم اور ٹیلی ویژن اس کے بغیر ادھورے ہیں. یہاں پر یہ سبق مکمل ہو گیا ہے. ہم نے یہاں پر فلم اور ٹیلی ویژن میں اردو کی اہمیت دیکھی، الیکٹرونک میڈیا، ماس میڈیا کے اندر اردو کس طرح سے اپنے مقام بنائے ہوئے ہے، کس طرح سے ہم اردو کو بولتے ہیں، کس طرح سے اردو کے ہم پہ اثر ڈالتی ہے، وہ چیزوں کے حوالہ جات سے ہم نے مطالعہ کیا ہے. یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے. الوداع.